अस्सलाम वालेकुम गुल चारू का माशू में मेहमानदार मुसवर बलोच वती प्रोग्राम में कराची गुशुमत मसारिया गुल चारू को हंचो के शुमत जानत के मावती ए प्रोग्राम कराची हमा मर्दमा या हनी कहूल मर्दमा शुमत महारे के आह कराची हिजमता गंदन के मजन किरदे अदा कोता और दनगा हम ये हिजमता दस घटन। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है इंटरव्यू का जो सिलसिला है वो सारा उर्दू में होता है। तो आपको ये बताते चले कि हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि जो सन ऑफ साइल्स हैं, कराची के बेटे हैं और कराची की उन्होंने खिदमत की और मेहनत की और मुसलसल मेहनत जद्दोजहद से एक मकाम हासिल किया और कराची की मईशत के अंदर उसको मुस्तहकम करने में एक बड़ा भरपूर किरदार अदा किया, उनको आपके सामने लाएं। हमारे जो आज के मेहमान हैं, इनकी जो तालीमी काबिलियत, शौक़ तो था, तालीम का किसको शौक़ नहीं होता, लेकिन जब जो है वो दुख आते हैं, जब मसाइल आते हैं, जब परेशानी आती हैं, जब आपके जो बड़े होते हैं वो इस दुनिया से एकदम से जो है वो चले जाते हैं और आपके नाजुक कांधों पर ज़िम्मेदारी का बोझ डाल देते हैं, तो फिर जो है वो कलम की जगह पर ये हाथ मेहनत के आदी हो जाते हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने, उनकी तालीम तो वाजिबी सी है, लेकिन उन्होंने अब मुसलसल मेहनत जद्दोजहद से एक मकाम हासिल किया, एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। आज वो कारोबार बढ़ता 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 सन ऑफ द सी नामी जो है ना एक इंडस्ट्री के अंदर जो है वो मुंतकिल हो चुका है, उसकी शक्ल इख्तियार कर चुका है और माशाल्लाह कराची समेत जो है बलूचिस्तान के अंदर उनकी जो है वो 10 फैक्ट्रियां हैं और कुछ फैक्ट्रीज़ बनने जा रही हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद की और इस जद्दोजहद में उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि उनको किन तकालीफ़ का सामना करना पड़ा, किन मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन इस जद्दोजहद ने उनकी शख्सियत को निखारा और पाकिस्तान की मईशत को, कराची की मईशत को मुस्तहकम करने में उन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। कम उम्री में ही, जब इनकी उम्र जो है वो सिर्फ़ 16-17 साल थी, उससे पहले की जद्दोजहद को हम चूँकि इंट्रो है वो वही बयान करेंगे, लेकिन जब 16-17 साल इनकी उम्र थी तो उस वक़्त इन्होंने कराची के अंदर, यानी आपके कराची के ख़ुसूसन 2-4 मैं इलाकों के नाम लूँगा, कलरी, बर्मा कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, इब्राहिम हैदरी वग़ैरह जो है, इसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ शेड्स बनाए जो है ना वो ख़वातीन के लिए, जहाँ पर ख़वातीन जो है वो पीलिंग का काम करती थी, पीलिंग शेड्स बनाए। यानी ये वहाँ पर जो है वो मछलियाँ लाते थे, वहाँ पर वो ख़वातीन जो है ना मछलियाँ या झींगा या दीगर जो है ना सी फूड के जो है ना वो दीगर लवाजमात लाते थे, तो वहाँ पर वो उनकी पीलिंग करती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये शेड्स बढ़ते चले गए और हत्ता के एक नौजवान है, अभी मूछें भी मुकम्मल नहीं आए, 4000 ख़वातीन जो है उनका एक ख़ानदान जो है वो इनके पास काम कर रहा था और फिर इलाके के बहुत सारे नौजवान भी वो इनके साथ जुड़े और एक ना सिर्फ इन्होंने अपने ख़ानदान की कफ़ालत की बल्कि बहुत सारे दीगर ख़ानदानों का रोज़गार भी अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए जो है ना वो आगे बढ़ाया और फिर कामयाब हुए। और आज माशाल्लाह बलूचिस्तान के इलाके पिसनी, जीवनी, ग्वादर, सोनमियानी और उड़माड़ा में इनकी जो है ना वो फैक्ट्रियाँ हैं और जो है वो एक इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने इनको एक नाम दिया है, मकाम दिया है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए उतना ही है जितनी वो मेहनत करता है। यानी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़े। सस्पेंस को करते हैं ख़त्म, आपसे मिलाते हैं फ़िरोज़ अली गाबा साहब। सर कैसे हैं सर? थैंक यू वेरी मच। सर ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, सर तबीयत सही है आपकी? सर आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं आपको जो है ना वो इंटरव्यू कर रहा हूँ बैठा में। आपकी एक मेहनत है, एक जद्दोजहद है, एक बहुत बड़ी कहानी है। तो खैर, इससे पहले कि हम अपनी आपकी जद्दोजहद की तरफ आएँ, आपका ताल्लुक़ आगा खान कम्युनिटी से है। बिल्कुल। आगा खान कम्युनिटी का कराची के अगर आप तालीमी शोबे में ले लें
بزنس میں لے لیں، ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. سر یہ آغا خان جو کمیونٹی ہے یہ کب سے کراچی میں آباد ہے؟ میری نالج کے حساب سے آغا علی شاہ تھے، سلطان محمد شاہ تھے، ابھی شاہ کریم ہیں. تو ہم نے تو فالو امامت کو کرتے ہیں. تو ایک دفعہ شاہد مسعود کا پروگرام آیا تو امام مہدی کے اوپر تو ٹاپک تھی. تو جتنے بھی سنی جماعت، شیعہ جماعت، جتنے بھی کوئی 10-12 لوگ تھے، میں سن رہا تھا تو امام مہدی کے اوپر بات کر رہے تھے. تو سب کا یہ کہنا تھا امام مہدی آئیں گے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے بھائی امام مہدی ہمارا حاضر اور موجود ہے. ہمیں وہ ایڈوائس جو بھی کرتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو جب امام مہدی جب آئیں گے، جب قیامت آئیں گی تو پھر ہم کیا کریں گے امام مہدی کا؟ ہمیں تو آج امام مہدی چاہیے بھائی جو ہمیں ایڈوائس کرے، ہمیں مطلب آپ راستے جو ہے ہم وہ فالو کرتے ہیں. زندہ امام پر زندہ امام پر ہمارا فالو ہے. فالو ہے کہ وہ جی موجود ہیں، ان کو آپ فالو کرتے ہیں. بالکل. تو ایک بڑا ہی ماشاءاللہ جو ہے اس کمیونٹی کا، جیسے آغا خان ہاسپٹل اگر آپ لے لیں، ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ سہولت ہے، اور مختلف سکولز جو ہے نا آغا خان یونیورسٹی، تو بڑی خدمات ہیں اس کمیونٹی کی جو ہے وہ کراچی کے لیے. ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بس وہ دنیا سب دیکھ رہی ہے سر، ایک کام نہیں ہے، لاکھوں کام ہیں آگن صاحب کے. اور آپ دیکھیں سب کام ویلفیئر کے، سب کام ویلفیئر کے، اور بڑے پروجیکٹ ہے، اس کا اپن بیان نہیں کر سکتے کتنے ہاں پروجیکٹ بہت ہیں. بڑے ہاں پروجیکٹ ہیں بڑے جی. انہوں نے یہ تو مطلب وہ کمیونٹی ہے کہ جس نے پاکستان کی بنیاد رکھنے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا. اگر مسلم لیگ کو دیکھیں تو اس کی بنیاد میں بھی انہی کا اہم کردار تھا. سارا آغا خان پہلے جو ہے وہ اس کے جو ہے نا وہ صدر تھے، اور بانیوں میں سے مسلم لیگ کے تھے، اور پاکستان کو بنانے میں بھی بہت بڑا ان کا کردار ہے، اور بزنس اور دیگر اس میں. سر اب آتے ہیں آپ کی جدوجہد پہ، کیسے یہ سفر کا آغاز کیا آپ نے؟ آپ جو ہے وہ کاروبار میں کس طرح آئے؟ یہ آپ کو جو ہے وہ کوئی حادثہ لے کے آیا، یا آپ جو ہے وہ شعوری طور پر اس میں آئے؟ میرا جو دادا تھا وہ آیا عراق سے، اور ہم لوگ جب پیدا ہوئے کراچی میں، تو میرا دادا جب آیا تو میرے دادا کے پاس گھوڑا گاڑی تھی، قائد اعظم والی ٹوپی پہنتے تھے، چھتری ہاتھ میں ہوتی تھی، اور صبح کو بولتے تھے، جو ہماری دادی بتاتی تھی، والدہ بتاتی تھی، تو بولتے بھائی وہ آیا اور صبح سے شام تک وہ جاوے بھی بانٹتے ہوئے جاوے، آوے بھی بانٹتے ہوئے آوے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو برکت ہی برکت دے ہوئے. پھر میرا والد جو تھا، اللہ کو پیارے ہو گئے دادا، تو والد نے ہوٹلنگ بزنس تھا، تو جہاں بھی ہوٹلنگ کھولی اس نے، کراچی میں کھولی، حیدرآباد کھولی، سکھر کھولی، وہ فیل ہوتے ہوئے چلے گئے. اور جب میں نے اپنا جو بھی دادا کا تھا، جو بلڈنگیں تھی سب بیچی، اور کچھ بھی نہیں بچا. تو پھر جب میں نے دیکھا بھائی گھر کے اندر کوئی سربراہ نہیں ہے، اور میں اسکول جا رہا تھا، تو والد والدہ، صاحب اس وقت حیات تھے؟ نہیں میں تو 1.5 سال کا تھا، والد کا انتقال ہو گیا. اچھا. میری ایج 1.5 سال ہو گئی اور والد اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر جو بھی والد کا تھا یا دادا کا جو تھا تو ہم لوگ نے سب کھا پی کے ختم کیا ہوا تھا، کچھ وسائل نہیں تھے. پھر مجھے یہ یاد ہے فشری نزدیک ہے، تو بس میں فشری جاتا تھا، صبح بھی 25-30 روپے کما کے آتا تھا، شام بھی 25-30 روپے کما کے آتا تھا. وہ 25-30 روپے بڑی رقم ہوتی تھی، اور میں نے کبھی شرم نہیں کی بھائی کو ٹالی چلانا ہے، کوئی برف کوٹنا ہے، مال لگانا ہے. تو محنت میرا آج بھی میں محنت کرتا ہوں. میں کوئی بھی کام میں اپنے ہاتھ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں میں کروں اور اس کو بہتر کروں. تو اسی طرح سے دادا کے ہاتھ میں جو برکتیں تھی اللہ نے میرے ہاتھ میں برکتیں ڈال دی. میں بھی آج آتا ہوں، بانٹتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ پھر مجھے برکت دے دیتا ہے، پھر چلتے رہتے. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. اشفاق احمد صاحب جو ہے وہ ایک جگہ پر بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ میں نماز پڑھ کے نکلا تو ایک بندہ ہے کہ بھی اللہ کے نام پہ دے دو، وہ بھی اپنے دادا کے ساتھ تھے. تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں میں روم سے پڑھ کے آیا تھا، میں نے کہا یار یہاں پر تو بھگاری یہ وہ بہت سارے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دادا جی چھوڑیں ان کو، چلتے ہیں. تو دادا نے کہا نہیں بیٹا، پنجابی میں کہا کہ اس کو دے، اللہ دیندیاں نو دیندا ہے، اللہ دینے والے کو دیتا ہے. تو آج میں گابا صاحب کی زبان سے یہ بات سن کر اور ان کی کامیابی کا راز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ دینے والوں کو دیتا ہے. اچھا سر، چھوٹی عمر میں آپ نے بڑی چھوٹی چھوٹی محنتیں کی، ایک دم سے آپ کے بوسٹ کیسے ملا؟ کس طرح آپ مطلب ایک دم سے
بڑے مین سٹریم کاروبار میں آ گئے؟ بس میں اس دور کے اندر جو محنت کر رہا تھا تو اس دور کے اندر مجھے یہ تھا بھائی جھینگا چھیلتے تو اس دور میں بہت سستے ہوتے تھے جھینگا اور بہت کوانٹٹی ہوتی تھی. آدھا گھنٹے کا جب یہ ٹرولنگ کرتے تھے تو جالا نہیں اٹھا سکتے تھے, کوئی وین سسٹم نہیں تھا. تو اس دور میں اتنا جھینگا تھا. پھر ہم نے کھڈا مارکیٹ کے اندر, کلری کے اندر, جنا مسجد کے اندر جہاں لے کے گئے تو وہاں بیچارے لیڈیز کو تو ایک روزگار مل گیا. تو ایک گھر کے اندر 4 بہو ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, دادی ہے, بیچارے سب کے سب چھیلتے تھے. اور اس دور کے اندر 2 روپیہ 4 روپیہ گینڈی ہوتی تھی. گھر کے آدمی 30-40 روپیہ کما لیتے تو بہت بڑی بات ہو جاتی تھی. پھر اس طرح سے کرتے 17 پلنگ شیڈ میں نے بنایا اپنی زندگی میں. 17 پلنگ شیڈ بنایا تو وہاں ماشاءاللہ برکت ملی. پھر میں نے کوئی 83 کے اندر فیکٹری بنائی سن آف دا سی کے نام سے, کچھ میرے ساتھ پارٹنر تھے. وہاں اللہ نے برکت دی. تو اس طرح سے پھر جب ایک دفعہ بلوچستان میرے بیٹوں کی چھٹی تھی تو میں سوچا اس کو لندن لے جاؤں, یا گھر والوں نے بولا کہ گھما کے, بولا میں نہیں اس کو بلوچستان گھماتا ہوں, میرا فشری دکھاتا ہوں اس کو. تو جب وہاں گیا تو پسلی کے اندر وہ بجلی تھی. تو جب بجلی تھی میں اس کو پورا گھمایا, اور مارو, گوادر, پسلی, جیوانی. تو پھر میں نے وہاں ڈیسائیڈ کی میں ایک فیکٹری یہاں لگاؤں گا. پھر پسلی کے اندر پہلی فیکٹری بنائی, اور پسلی کے اندر اللہ نے برکت دی. پھر میں نے پسلی سے کمایا, جیونی لگائی, جیونی سے کمایا, گوادر لگائی, گوادر سے کمایا, سونمیانی لگائی, سونمیانی میں کمایا, اور مارو لگائی. آج ماشاءاللہ ادھر 40-50 فیکٹریاں ہیں. ماشاء اللہ, یعنی بلوچستان سے کما کر بلوچستان ہی کے اندر لگا دیے اپنے فیکٹری. بالکل وہیں لگایا. اور پھر وہ بلوچستان کے اندر آج ماشاءاللہ سب سے بیسٹ پرائز ہے, کوالٹی ہے. ابھی بھی بلوچستان والوں کو, فشرمین کو بہت ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ گرمی ہوتی ہے تو مال کو وہ اپنا سنبھالتے نہیں ہیں. اس کو کتنا این جی او نے فنڈ دیے, کتنا ہمارے گورنمنٹ نے فنڈ دیے. ابھی اس کو ایجوکیشن دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کو ٹیچنگ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ مال کو وہ پرائز ڈبل کر سکتے ہیں مال کو سنبھالے. کیونکہ مال جاتے لالچ کے اندر, 1 جالے کے بجائے 2 جالا کریں گے, 2 جالے کے بجائے 3 جالا کریں گے, اس میں آدھے سے مال زیادہ خراب کر کے لاتے ہیں. تو وہ بہت یعنی آپ ضروری کا ہے مطلب ہے کہ ایجوکیشن. بیسک نالج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارا مال جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا, تو اگر ان کو نالج دیا جائے, ان کو اویئر کیا جائے, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تو بہت سارا جو ہے وہ مال محفوظ کر سکتے ہیں. اس کو ایجوکیشن بھی دی جائے, اور اس کو باہر نکلنے کی پرمیشن لینی چاہیے. اور اس کو کوئی ایجوکیشن تب دے گا, اس کو پتہ ہے مجھے باہر جانا تو یہاں سے پرمیشن لینی ہے. جب پرمیشن دیں گے تو آپ کو 10 منٹ کی 5 منٹ کی ٹریننگ دے دے ہوئے, اور وہ مال پھر بھی خراب کر کے لاتا ہے تو اس کو 4 دن کی سزا دے, 6 دن کی سزا دے, بھائی تو غلطی کی, ابھی تیرے کو 4 دن باہر جانے کا الاؤ نہیں ہے. تو اس سے ایک سسٹم بنے گا. اسی طرح سے ہماری فشری کی حالت یہ ہے, ہمارا ایکسپورٹ $350 ملین کا ہوگا. تو میں یہ بولتا ہوں یہ تو $700 ملین یا $800 ملین کا ایکسپورٹ ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. 3 مہینے کی میں بتا رہا ہوں, 3 مہینے کے اندر یہ سب سسٹم میں آ جائے گا. کیونکہ میں نے ایک زندگی گزاری ہے فشری کے اندر ہی. میں دیکھتا ہوں نہ فشری کی ماں ہے نہ باپ ہے. جب فشری کے اندر کوئی سربراہ, کوئی اس کا ماں باپ جس کو لگن ہوئے, سچائی ہوئے, پھر فشری بہتر ہوگی. یہ نہیں بولتا ہوں 2 سال 5 سال, میں 3 مہینے میں فشری کو میں چاہتا ہوں بہتر سے بہتر فشری ہو سکتی ہے. میں اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں. یہ آپ نے بڑا ماشاءاللہ بہترین ایک پوائنٹ اٹھایا. واقعی فشری کی یہی صورتحال ہے, بڑی ناگفتہ بے صورتحال ہے. اچھا, میں آپ سے اگر سوال کروں, تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں, اگر آپ کو فشری دے دی جائے, آپ کو کہا جائے, ایک بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اصلاحات کریں, ریفارمز کریں, کچھ چیزیں نئی لے کے آئیں, آپ کیا کچھ ایسا کریں گے کہ فشری بوسٹ ہو جائے پاکستان کے اندر؟ میں تو بہت بہتر ایڈوائز کر سکتا ہوں. ابھی نہیں, میں جب شوکت عزیز کے دور میں گیا تو 200 کروڑ روپیہ میں مجھے بھی اس کا ایک ڈائریکٹر بنایا. میں یہاں سے کوریا گیا. وہ 200 کروڑ روپے کے اندر 25-30 کروڑ روپیہ ہم کھا گئے میٹنگوں کے اندر, باہر سفروں کے اندر. وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی. آج کی گورنمنٹ کو بھی نہیں پتہ ہے وہ 200 کروڑ روپے ملے تھے, وہ کس طرح سے اس کو 4 صوبے میں اس کی ترقی کرنی تھی. وہ ہم آج کیش فارمنگ میں آ جاتے ہیں. آپ سوچو 8 سے 10 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ہے ویتنام کا. 8 سے 10 بلین ہے, مجھے تو پتہ چلا 8 سے 10 بلین.
ہم تو یہ 300 ملین میں رکے ہوئے. تو جب یہ بلین کا ایکسپورٹ ہے تو ہم اس دور کے اندر میں جب کوریا شوکت عزیز کے ساتھ گیا تو وہ مجھے جانتے تھے, فائنانس منسٹر تھے. میں نے بولا سر جب وہاں کا 6-7 بلین کا ہے تو آپ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے؟ ہمارے پاس بھی 1100 کلومیٹر کا سمندر ہے, ہمارے پاس بھی کریک ہے, ہمارے پاس بھی دریا ہے, تو یہ کیوں؟ تو بیچارے نے اس کو بولا بھائی یہ تو بہت بڑی. میرے ساتھ یوسف دیوان تھا, میاں ایل جی والا میاں پرویز تھا, چودھری شہداز تھا, سب یہ زندہ ہے. تو اس لوگ نے آ کے یہ سب چیزیں سمجھی اور ہمیں فٹافٹ اس لوگوں نے فائننس کیا. ضیاء الرحمن اس کا سیکٹری تھا, سلیم جگرا صاحب اس کا جوائنٹ سیکٹری تھے, اور ہم بھی لگن کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے. میں نے ایک اسلام آباد میں بہت بڑی شاپ بنائی تھی, رات دن محنت کر کے وہ شاپ بنائی, جو سی فوڈ یہاں سے ہم گوادر کا سی فوڈ ہم وہاں سیل کرتے تھے. پھر وہ دکان میرے سے مانگی, وہ دکان میں نے دے دی, F8 مرکز کے اندر تھی. اچھا سر, ایک تھوڑا سا یہیں پر رکیے گا تاکہ میں سسپینس رہے, اپنی بات کو یاد رکھیے گا. گولی چاروں کا واد بتا گونڈے اوشتے اوشتاچ پدمش پدا ساری بھی ہے جمر ہے.